बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल के हवाले से। एहतजाजी सियासत क्या रंग लेके आएगी, मुतालबात जो हैं वो ज़ाती हैं या मुतालबात जो है वो आप कह लीजिए कि सिर्फ़ अपनी पार्टी को बचाने के लिए, बानी को बचाने के लिए, अपनी दोबारा से इलेक्शन या हुकूमत बनाने के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ गज़ा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत, इसको अगर देखा जाए तो हुकूमत इसको डिफेंड कर रही है, जबकि अपोजिशन इस पर काफ़ी ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात है। ख़ासकर ये कहते हैं कि पार्लियामान में इस मामले को लेके आना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, एतमाद में अपोजिशन को लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मज़हर बरलास साहब सीनियर तज़कियाकार मेरा साथ दे रहे हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। बरलास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सलाउद्दीन भट्ट साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। आमिर खाकवानी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका शुक्रिया। मदर बरलास साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा और जानना ये चाहूँगा कि गज़ा पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत को किस तनाजुर में देखते हैं, अपोजिशन इसके ऊपर जो राय रखती है उनकी बात में कितना वजन नज़र आता है आपको? बहुत शुक्रिया उसामा साहब। गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है सियासत अजीबो गरीब हो गई है। बहुत से लोग, मौलाना हजरात और राइट विंग की पार्टियां एक खास शख्सियत को, आपको पता यहूदी जेट कहा करती थी, और वो हैरान होता था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी। मेरे इल्म में है एक बात कि एक आला तरीन शख्सियत ने, जब वो वजीर आजम थे तो 2 मरतबा उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने की बात की, तो जो वजीर आजम थे वो कायद आजम का फरमान सामने लेकर आ जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं तस्लीम करूंगा, इसलिए कि बानी पाकिस्तान ने कहा कि ये एक नाजायज बच्चा है और इस्लाम के कल्ब में एक खंजर है, तो इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। सो वो जो बड़ी ताकतवर शख्सियत थी वो मुंह लटकाए बाहर आ जाती थी और वजीर आजम उसको तस्लीम करने से इनकार कर देते। मगर अब मंजर बदल गया। अब वजीर आजम और सारी ताकतें इकट्ठी होके तो साइन कर रहे हैं, जिसको बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है। मेरी नजर में तो वो बोर्ड ऑफ कत्ल है, बोर्ड ऑफ खून है। और हमें बचपन से ऐसे पढ़ाया जाता रहा, फलस्तीनी हमारे भाई हैं और मुसलमान एक दूसरे का भाई है, और इसराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे पासपोर्ट पर लिखा जाता रहा कि सिवाय इसराइल के हम हर मुल्क में जा सकते हैं। मगर ये दुनियावी मफादात इतने अजीज हो गए कि आप अहादीस को भी नजरअंदाज कर दें, आप कुरान के हुक्म को भी नजरअंदाज कर दें, और जाती मफाद इतने अहम हो गए हैं कि आप कायद आजम की बातों को भी नजरअंदाज कर दें, और इतने जाती मफादात आपके अहम है कि आप कौम की जो सोच है, जो अवाम की अक्सरियत की सोच है, उस पे आप मट्टी डाल दें। ये दुरुस्त है कि ये पार्लियामेंट में अमल होना चाहिए था, ये बात पार्लियामेंट में आनी चाहिए थी, मगर यहाँ जमहूरियत तो है नहीं। ये तो एक खुद वजीर दफा कहते हैं जी इस हुकूमत के हाइब्रिड निजाम है, तो इसमें तो कोई पता ही नहीं कौन क्या है, ताकत किसके पास है। ये फॉर्म 47 वाले लोग हैं, ना लोगों ने इनको वोट दिए, इनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये मिफ्ता इस्माइल इन्हीं का था ना। बिल्कुल सही है। बरलास साहब थोड़ा सा इसको अनफोल्ड करेंगे, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, इस पीस बोर्ड का क्या किरदार होगा? इस पीस बोर्ड का किरदार है गजा में हमास का खात्मा। इस पीस बोर्ड का किरदार है फलस्तीनियों को मार दो। इस पीस बोर्ड का किरदार है इसराइल को बढ़ाओ, इसराइल को फैलाओ। और हमारे यूएई वाले भाई भी वही गलती कर रहे हैं जो ये 1930 में 40 में यहूदी इसी तरह जमीनें खरीदते हैं, आज यूएई में भी यही काम हो रहा है।
کاروبار کے نام پر زمینیں خرید رہے ہیں. ان کا ایجنڈا ہے. دیکھیے ان کے ترانے میں, آپ یہودیوں کا ترانہ تو دیکھیں اسامہ جی, آپ کسی وقت نکال کے ان کا ترانہ دیکھیں. اس ترانے میں ہے کہ ہم فلاں جگہ تک جائیں گے, نیل تک ہماری حکومت ہوگی. تو یہ سارے ملکوں کو انہوں نے سمیٹنا ہے. اس میں شام بھی شامل ہے, اس میں مصر بھی شامل ہے, اس میں اردن بھی شامل ہے, اس میں لبنان بھی شامل ہے, سعودی عرب کا بھی بہت سا حصہ شامل ہے, یمن شامل ہے. یہ اسرائیل کو پھیلانا ہے انہوں نے. اور دیکھیے یہ آج اقوام متحدہ کی نفی ہو گئی ہے اس بورڈ کے تحت. اسی لیے چائنا کیا کہہ رہا ہے, روس کیا کہہ رہا ہے. چائنا نے تو واضح بات کی ہے کہ اقوام متحدہ سے ہٹ کر ہم کسی فورم کو قبول نہیں کریں گے. کینیڈا کے وزیر اعظم نے کیا کہا ہے, انہوں نے یہ جو ٹرمپ کی ساری کاروائیاں ہیں ان کو ناپسند کی ہے. فرانس والے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے جو جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا اکٹھی ہوئی تھی کسی ایک ایشو پر, یہ یونائٹڈ نیشنز پر, کہ یونائٹڈ نیشن فیصلے کرے گی. اب یونائٹڈ نیشن سے ہٹا جا رہا ہے اور اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا. چونکہ جو طاقتور ہے وہ کبھی وینزویلا میں کیا تباہیاں مچاتا ہے, کبھی گرین لینڈ پہ قبضے کی باتیں کرتا ہے. اس نے عراق پر بھی بہانہ بنا کے جھوٹی باتیں کر کے عراق پر قبضہ کیا. اب وہ جو عراقیوں کے پیسے تھے امریکی بینکوں میں, ان کو کہا جی یہ تو امریکیوں کا معاوضہ ہے. بالکل صحیح سر. بھائی یہ ڈاکو راج ہے. رائٹ سر, واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب بتائیے گا, آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ ڈو یو ایگری کہ جو اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ابھی مدر برلاس صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, میں سما صاحب ان کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا نعرہ یہ تھا کہ جو فلسطین ہے اس کی آزادی کی بات کرتے تھے, مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے تھے کہ ہم ان کے اصولی موقف کے ساتھ. آج یہ ہمارے اپوزیشن والے کیوں اس کی مخالفت کرے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک دوسری بات یہ ہے, یہ جو بورڈ بنا ہے, اب مجھے بتا دیں کہ اقوام متحدہ کا اب تک کیا کردار رہا ہے فلسطین میں یا مقبوضہ کشمیر میں. جہاں دیکھیے نسل کشی ہو رہی ہے, برملا اقوام متحدہ کو ہر آپ بھی مجھ بھی سب جی اس طرف دھیان دیں, لیکن کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا. اگر ہمارے فوج پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, ہمارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی فلسطین کی آزادی کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یا تو ہماری دینی اور سیاسی جماعتوں نے اس سے انکار کر دیں کہ جی نہیں ہمارا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ بورڈ میں گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر نہ جائیں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ پہ سینکشنیں لگ جائیں گی. ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سر آپ فلسطین کی مخالفت کر دیں کہ جی فلسطین کو چھوڑ دیں. ایک طرف آپ فلسطین کی بات بھی کرتے ہیں, نسل کشی کو آپ اس کا ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں. پھر آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی, جی پارلیمنٹ میں یہ بات آنی چاہیے. مجھے یہ بتا دیں پارلیمنٹ تو جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں انہوں نے بل پاس کر دیے جن کے اثاثے ظاہر نہیں ہو گئے. یار پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے؟ کس کی بات کر رہی ہے؟ عوام کی بات کر رہی ہے, ملک کی بات کر رہی ہے, ملک کو آگے لے کے چلنے کی بات کر رہی ہے, دہشت گردی کے خاتمے کی بات کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر انہوں نے وہاں جا کے سائن کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ساما صاحب یہ بہت بڑی آپ کی عزت ہے. اسرائیل اور آپ کے بھارت جو ازلی دشمن ہے وہ ان کو رات کی نیند حرام ہو گئی ہے, وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ جی ہم سے پوچھے بغیر یہ کیا کیا جا رہا ہے, کیوں پاکستان کو بلایا جا رہا ہے, کیوں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو اہمیت دی جا رہی ہے. پوری دنیا نے دیکھا آپ نے کہ ٹرمپ نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ویل ڈن. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہم قبل از وقت ہی فیصلے کر لیتے ہیں. وہ ایک مثال پنجابی کی مثال ہے, دودھ دینے دے وچ مینگن پا دینی. ابھی دیکھیں تو صحیح کہ جی یہ جو مسلح یہ جو ہے غزہ میں حماس ہے اس کو غیر مسلح کیا جائے. بھائی کچھ نہیں ہوتا, حماس تو خود وڈرا کر چکا ہے. انہوں نے کہا جی آپ فلسطین میں حکومت بنائیں یا فلسطین میں بورڈ بنائیں, ہم لوگ وڈرا کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا پاکستان کو چاہیے کہ آپ کے عدلی. اب دیکھیے سب سے بڑی بات یو اے ای جو آپ کا جس کے لیے ہم مرے جا رہے تھے, ہم نے سب کچھ کر دیا. جب بھی وہ آتے ہیں ہم ریڈ کارپٹ بچاتے ہیں, جی ہمارے یو اے ای کے بھائی آ رہے ہیں. انہوں نے کیا ہمارے ساتھ کیا؟ جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے, جس کے ہاتھ پاکستان کے معصوم بچوں سے, خواتین, بوڑھے, سیکورٹی فورسز سے, پولیس سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رنگے ہوئے ہیں. یو اے ای وہاں جا کر دفاعی معاہدہ کر رہا ہے. یار کسی نے اس پہ بات کی؟
ہمارے جو سپیکر صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان دشمنوں سے جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں. اگر آج وزیر اعظم پاکستان وہاں نیتن یاہو سے بات کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, ہر بندہ سر اپنی جو نا پروٹیکشن چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ میری دنیا میں عزت ہو. مولانا فضل الرحمان ہوں یا جو بھی ہوں, یہ جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بنے ہیں, ان کی معاملات ہو سکتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے ہوں, لیکن وہ ہر بندہ اپنی اہمیت اظہار کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں عامر خاک وانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. خاک وانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر آپ بھی تھوڑا سا اس کو اگر انفولڈ کیجئے کہ یہ آن بورڈ کیا کرے گا. جیسے مظہر بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں حماس کا خاتمہ ہوگا, اسے فلسطینیوں کو مارا جائے گا, اسرائیل کو بڑھایا جائے گا. سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم دنیا میں جن 3-4 ملکوں نے سب سے زیادہ حماس کے لیے بات کی, فلسطین کے لیے بات کی, ووکل رہے, بہت سٹرانگ ان کا موقف رہا, وہ کون سے ملک ہیں؟ آپ جانتے ہی ہیں نا. ان میں سے ترکیہ ہے ان میں جس نے بہت زیادہ سٹرانگلی بات کی. قطر نے حماس کو پروٹیکشن دی, حماس کو لوگوں کو رکھا اپنے پاس. اگر قطر نہ ہوتا تو حماس والے جاتے کہاں پہ؟ سعودی عرب پہ اتنے پریشر کے باوجود اس نے ابراہیم ایکارڈ میں شامل نہیں ہوا, ایک 2 اسٹیٹ کی اس کی بات کی, اور اس پہ ایک اپنا ان پہ ایک موقع بڑا واضح رہا ہے فلسطین کے والے سے. پاکستان ہے, اب یہ سارے ملک اس میں اسی بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں. تو اگر غزہ میں اگر فلسطینیوں کا خاتمہ ہوگا یا اس طرح کا ہوگا, تو یہ تو مطلب اگر ان ملکوں کو اگر ہٹا دیں تو اور کون سا ملک ہے ان کا فلسطین, مطلب دنیا میں کون سے پھر فلسطینیوں کا حامی؟ پھر تو کوئی نہیں بچتا نا جی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ابھی تو یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ آپشنز پاکستان کے پاس کوئی بہتر نہیں تھے, آپشن کوئی اور ہے تھی ہی نہیں. مطلب پاکستان اس وقت اسٹریٹجیکلی ترکیہ کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے آگے چل رہا ہے. اب دیکھیں نا, مڈل ایسٹ میں بھی اور اس ریجن میں بھی سارے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا باقاعدہ ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے, اور ترکیہ کے ساتھ انفارمل ہمارے ڈیفینس کے معاملات چل رہے ہیں. تو جو اسٹریٹجیکلی سارا یہ کر مل کے ہی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو 8 ملکوں کو مسلم ملکوں نے بھی مشترکہ موقع پہ لیا, تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے یہ آسان نہیں تھا, اس کے لیے بہت مشکل تھا. یہ ایک ناپسندیدہ آپشن ہوگی لیکن اور کوئی آپشن ہے نہیں. بہرحال یہ 2 باتیں تو ٹھیک ہے, اقوام متحدہ کی ایک پیرل ایک باڈی بنانے کی کوشش کی گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کی طاقت اس میں بے پناہ ہے, بے لگام طاقت ہے, بے مہار طاقت ہے, کہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا, تو وہ اپنی طاقت کو خوفناک انداز میں استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ایک ریئلٹی ہے. اور ایک فیکٹر ہے, اس کو تھوڑا سا ذرا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا. مطلب اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لینا چاہیے تھا. سولوشن پھر بھی یہی نکلتا, کم از کم کیبنٹ سے تو اس کو منظور کرانا چاہیے تھا. کیبنٹ میں یہ بات آنی چاہیے تھی, کیبنٹ سے منظور ہونا چاہیے تھا. کوئی اس کی کوئی یعنی ایک آئینی اور جمہوری اور وہ جو ایک سیاسی ہوتی ہے نا, ایک روایات ہوتی ہے, وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. اگر اس میں پارلیمنٹ میں بھی بہت بڑی میجارٹی ہے, ظاہر ہے اس وقت حکمران اتحاد کی ضرور تھوڑا میجارٹی سے زیادہ ہے, تو پارلیمنٹ میں اگر یہ آتی ڈیبیٹ ہوتی تو اس لوگوں کو بات کر لیتے 1-2 دن میں سے ہی, تو وہ ایک طرح زیادہ بہتر ہو جاتا, پارلیمنٹ سے اپروول مل جاتی. تو میرا خیال ہے اس کو مولانا فضل الرحمان کا شکوہ جائز ہوا نا سر؟ جی, مولانا فضل الرحمان کا شکوہ پھر جائز ہوا؟ نہیں, ٹھیک بات. اس لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ بات, تحریک انصاف نے بھی یہی بات کی ہے, اور لوگوں نے یہ کہا تھا پارلیمنٹ میں بات ڈسکس ہونی چاہیے تھی. یہ بات تو ایک معقول بات ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور پاکستان کے پاس آپشن بڑی محدود تھی, اور کوئی آپشن تھی ہی نہیں, کیونکہ ہم جن ملکوں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں وہ سب کا اکٹھا ہی فیصلہ ہے, سب ہی ادھر گئے. تو اور وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو فلسطین کو قربان کرنے والے نہیں ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ترکیہ پہ آپ کو شک کر سکتے ہیں یا سعودی عرب پہ کر سکتے ہیں, پاکستان پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. فلسطین کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا مضبوط اور اسٹرانگ موقف رہا ہے. تو اور میرا نہیں خیال کہ یہ کہ حماس کو جا کے وہ قربان کرے گے یا کچھ کرے گے. باقی حماس ڈی ملٹرائز ہوگی الٹیمیٹلی, کیونکہ جو امن جس فارمولہ جو ٹرمپ کا فارمولہ ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ سیز فائر ہوا ہے, اس کا ایک تقاضا ہے کہ اس میں ہوگی. حماس کا صرف اعتراض یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو فلسطین کی جو اتھارٹی آئے ان کے آگے وہ ڈی ملٹرائز ہونا چاہتے ہیں. حماس کو بھی اس انکار نہیں ہے. حماس یہ چاہتے ہیں جو فلسطینیوں کو جو ہم مینڈیٹ دیں تاکہ وہ جو ایک پورا پروسیس ہے نا, جس میں ایک فلسطینی پولیس کی ایک فورس بننی ہے, جس کی ٹریننگ ہونی ہے اور اس نے سارے معاملہ سنبھالنے ہیں, وہ ان کے آگے ڈی ملٹرائز ہونا چاہتے ہیں. ڈی ملٹرائز تو الٹیمیٹلی مطلب یہ اب وار رکی کیسے تھی, اسی پوائنٹ میں تو رکی ہے نا. نہیں تو سیز فائر
اسی پوائنٹ پر ہی ہوا ہے نا جو سو کارڈ ابھی بھی کاروائی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے خلاف ورزی. یہ تو پھر مسلسل اسرائیل تو بمباری کیا جا رہا تھا, فلسطینی شہید ہی ہو رہے تھے. تو وہ تو حماس کا ڈیملٹرائز ہونا تو ایک طے شدہ بات ہے, اس میں تو دوسری بات نہیں. حماس کا البتہ یہ اعتراض, حماس خود چاہتی ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے بجائے فلسطینیوں کو, جو فلسطین کی جو قیادت آئے وہ ایک پورے پروسیس کے تحت, اس کو ہم دیں. تو میرا خیال ہے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. بلال صاحب, کچھ پوائنٹس بٹ صاحب کی طرف سے آئے, کچھ پوائنٹ خاکوانی صاحب کی طرف سے آئے, میں چاہوں گا ضرور رسپونڈ کیجیے. ایک پوائنٹ میری طرف سے لیجیے گا کہ آج میری اطلاعات کے مطابق, میں ڈائریکٹلی تو اس کو دیکھ نہیں سکا, انڈین آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اس شمولیت کے بعد کہ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. دیکھیے کس نے کیا کہا ہے, میں تو بھائی سیدھی بات کروں گا کہ کتنے فلسطینی شہید ہو گئے. ابھی یہ خاکوانی صاحب بڑے نام لے رہے تھے, ترکیہ بڑا ہے تو سعودی عرب بڑا ہے تو فلاں بڑا ہے تو قطر بڑا ہے. او بھائی یہ تو چپ رہے مسلمان, ادھر فلسطینی شہید ہوتے رہے, عورتوں پہ بمباری ہوتی رہی, بچوں کو بھون کے رکھ دیا گیا. تو یہ مسلمان تو چپ رہے. یہ کمزور لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں مسلمان, کون سی باتیں کر رہے ہیں یار, یہ تو بولے ہی نہیں. اب آپ یہ بٹ صاحب فرما رہے تھے یو اے ای ہمارا اور انڈیا کا جی وہ معاہدہ ہو گیا, ہمارا دشمن. اور یو اے ای والوں کے ساتھ تو آپ بیٹھ گئے ہیں جا کے اسرائیلیوں کے ساتھ, آپ نیتن یاہو کی باہوں میں باہر ڈال رہے ہیں جو دنیا کا قاتل ہے بڑا. آپ ٹرمپ کی بدماشی قبول کر رہے ہیں. یہ کون سی باتیں ہیں, یہ کوئی انصاف کی باتیں ہیں؟ وہ وینزویلا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, اس سے پہلے عراق میں انہوں نے کیا کیا تھا. آپ دنیا کی بدماشوں کو تسلیم کر کے انصاف کے قتل پہ مہر لگا رہے ہیں. اور کیوں نہیں پھر آپ لوگ کیوں نہیں یہ مطالبہ کرتے جی کہ اسرائیل جائے نا واپس 48 والے نقشے پہ. وہ فلسطینیوں کے پاس ہے کیا, ان کی تو ساری جگہ چھینی. کیا اس بورڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جگہ, یہ تو ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. بڑے چودھری یہ سارے کمی اکٹھے ہو گئے ہیں, اس کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں. وہ دنیا کا بدماش ہے بھائی, وہ زور زبردستی کر رہا ہے. اور آپ نے جس اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا آپ نے کر لیا. آپ نے فلسطین کے لیے کیا لیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ جو تھوڑا بہت احتجاج کر رہے ہیں یا تھوڑا بہت جو لڑ رہے ہیں, آپ ان کو بھی ان سے اسلحہ چھین لیں گے. اور اسلحہ چھینیں گے کس کے لیے؟ نہیں بلال صاحب, جس طرح سے پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی ہے یا ساتھ دینے کی کوشش یار کی ہے. یہ آوازیں دیکھیے, میں اسامہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, یہ کمزور لوگ کرتے ہیں, یہ احتجاج کر لو, یہ بینر اٹھا لو, یہ مذمتیں کر لو. نہیں لیکن آپ بھی سمجھتے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا, یا کرنے کی طرف جب جانے کی بھی بات ہم کہیں سے بھی سنتے ہیں. یہ شیوا ہی نہیں ہے. اور یہ جو ڈراتے ہیں نا معیشت سے, یہ ابھی بٹ صاحب فرما رہے تھے سینکشن لگ جاتی, وہ ایران پہ سینکشن لگی ہوئی ہے, کیا بگاڑ لیا اس کا؟ رائٹ, بٹ صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں. جی بٹ صاحب. انہوں نے سینکشن میں جینا سیکھا ہے. بلال صاحب بات سنیں, دیکھیں بلال صاحب آپ نے پوائنٹ کر لیں. ایران نے سینکشن میں جینا سیکھا ہے. وہ بہت سی چیزیں خود بنا رہے ہیں. پاکستان تو سوئی نہیں خود بنا رہا. جی دیکھیے بلال صاحب, آپ نے بات کیا سینکشن کی, آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ تو یہ افورڈ نہیں کر سکے. آپ کو جتنا یہ دعوے تھے کہ جی امریکی صدر آئے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا, آپ کو اس کو وہ نہیں کر سکے. دیکھیے یہ بات نہ کریں, پاکستان ایران کے مقابلے میں کچھ اور. دیکھیے دیکھیے آپ نے بھارت سب سے بڑا دہشت گرد ہے. آپ لوگ, آپ کے وزیر اعظم, سب لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی دہشت گردی ملک پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. تو پھر یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے, آپ دیکھیے نیتن یاہو کی بات کرتے ہیں, اس کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا. مجھے یہ بتا دیں, اس سے بات کی ہے, اس کو بلایا ہے. یہ بہت بڑی پاکستان, یہ نہ دیکھیں پی ٹی آئی, یہ دیکھیں پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, قوم کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جس کی ہم بات کرتے تھے کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے, آج اس کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں میاں نواز شریف ہو, عمران ہو, کوئی ہو, اگر وہ اس کے لیے فلسطین کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا تو پوری دنیا اس کو, پوری پاکستان اس کو اپریشیٹ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ جی یہ کیوں یہ فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے. او بھائی, ہمیں فلسطین کو آزاد کرانے میں جو بات کی ہے, جنگ بندی اس وقت ضروری ہے. جس طرح کہ وہ ہمارے معصوم بچوں کو, نہتے معصوم بچوں کو اور خواتین, بوڑھوں, جوانوں کو شہید کر رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے.
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے تو آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر امریکہ یا اسرائیل قبضہ کرنا چاہے غزہ پہ تو کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو بہتر یہی تھا نا کہ ہمارے آرمی چیف، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے آرمی چیف کے علاوہ کس کو وہاں بلایا گیا؟ وہ وہاں بیٹھے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا محب وطن ہے جس کے سینے میں اللہ پاک قرآن ہے اور دل میں انسانیت ہے، جنہوں نے 10 مئی کو کس طرح جواب دیا بھارت، کس طرح ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے اس وقت، یہ دیکھیں کہ اس ملک کو آگے لے کے کون چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں۔ اس میں تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ فلسطین کی آزادی ہماری پہلی بھی ترجیح رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی، تو اس کے لیے اگر یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب لوگ اکٹھے ہوں اس ایشو پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم مخالفت کریں، مخالفت ہماری انٹرنل ہے، جی یہ تو نہیں ہے بٹ صاحب بالکل ٹھیک ہے، بریک پہ جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے ملکی سیاست پہ بات کریں گے، احتجاجی سیاست کی جو اس وقت گونج سنائی دے رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے۔